नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह माइदा आयत नंबर 44 से अपने लेसन का आगाज़ करेंगे। शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूरुन यहकुमु बिहन नबियुना अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानियूना वल अहबारू बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा फला तख़शवुन्नास वख़शौनी वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। इन्ना बेशक हम, अलिफ के साथ है इन्ना, अंज़लना हम नाजिल की, तौराता तौरात, फ़ीहा उसमें, हुदन हिदायत, वा और नूरुन नूर, यहकुम हुक्म देते हैं, बिहा उसके ज़रिए, अन्नबीयूना नबी यानी कि एक नबी से ज़्यादा, नबीयूना जमा में आ जाते हैं ज़्यादा नबी, अल्लज़ीना वो लोग जो अस्लमू फरमाबरदार थे, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो हादू यहूदी हुए यानी यहूद को, वर्रब्बानियूना अल्लाह वाले यानी दरवेश, वल अहबारू और उल्मा, बिमा इसलिए कि अस्तहफ़िज़ू वो निगबान किए गए, मिन से या कि, किताबिल्लाही अल्लाह की किताब, वा और कानू थे अलैहि उस पर, शुहदा निगरान या गवाह, फ़ला तख़शवू पस ना डरो, अन्नासा लोग, वख़शौनी और डरो मुझसे, वा और ला नहीं, तश्तरू ख़रीदो या फिर ये कह सकते हैं कि ना हासिल करो, बिआयाती मेरी आयतों के बदले, तमना कीमत, कलीलन थोड़ी, वा और मन जो लम यहकुम फैसला ना करे, बिमा उसके मुताबिक जो अंज़लल्लाहु अल्लाह ने नाज़िल किया, फ़पस उलाइका यही लोग, सो यही लोग या पस यही लोग, हम वो काफिरूना काफिर हैं, यानी कि एक काफिर नहीं ज़्यादा काफिर जमा में आ जाता है। इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। बेशक हमने तौरात उतारी जिसमें हदायत और रोशनी थी, उसके मुताबिक फ़ैसला करते थे अम्बिया जो फरमाबरदार थे उन लोगों के लिए जो यहूदी और रब्बानी और आलिम बने, ये अल्लाह की किताब के मुहाफ़िज़ बनाए गए थे और वो उस पर गवाह थे। तुम उन लोगों से न डरो और मुझसे डरो और मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत ना लो, और जो अल्लाह की नाज़िल शुदा किताब के मुताबिक फ़ैसला ना करे तो वही काफिर हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टॉपिक क्या है। पिछली आयत से कनेक्शन कुछ जो है कि तौरात की तालीमात की मज़ीद वजाहत की गई है। यहाँ पर क़ानून की बालादस्ती और हदूद अल्लाह का नफाज, इसका तज़किरा है। हदूद अल्लाह को दिलो जान से तस्लीम करना मुजरमाना ज़हनियत के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। इंसानों की अक्सरियत का ये हाल है कि जब किसी माशरे में जुर्म सरज़द होता है तो वो सख्त नफ़रत का इजहार और मुजरिम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा करते हैं, लेकिन जो ही कुछ अरसा गुजर जाए तो अक्सर की हमदर्दियाँ मज़लूम के साथ ना सिर्फ ख़त्म हो जाती हैं बल्कि मुजरिम को सज़ा देने के वक़्त उनको मुजरिम पर तरस आना शुरू हो जाता है। इसलिए सूरत नूर आयत नंबर 2 में हुक्म दिया कि जब मुजरिमों को सज़ा दी जाए तो मोमिनों को उस पर तरस नहीं आना चाहिए। हदूद के निफाज और उसकी अहमियत के पेश नज़र यहाँ तौरात की रोशन तालीमात का जिक्र करने से पहले इन्ना अंज़लना के अल्फाज लाए गए हैं कि उसके नफाज और तालीम में ज़र्रा बराबर शक और रैयत की गुंजाइश नहीं, क्योंकि तौरात और उसमें
نازل ہونے والے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمائے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتنے واضح اور روشن ہیں کہ ان میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں پایا جاتا، یعنی کہ شبہ نہیں پایا جاتا۔ انہی ہدایات پر انبیاء علیہ السلام، بنی اسرائیل اور ان کے صالح کردار حکمران عمل پیرا تھے، اور آج بھی منصفانہ مزاج رکھنے والے لوگ تورات کی سچی تعلیمات اور اس میں درج شدہ حدود کی شہادت دیتے ہیں۔ جب یہ ہدایت روشن اور فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنے میں لوگوں سے ڈرنے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرتے اور دنیا کے فائدے کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر مقدم جانتے ہیں، ان کا نفاذ نہیں کرتے، وہ لوگ کافر ہیں۔ آپ کے سامنے ایک روایت رکھتی ہوں صحیح بخاری کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش کے قبیلہ بنو مخزومیہ کی عورت جس نے چوری کی تھی اس کی وجہ سے خفت محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے ہاں کون سفارش کرے گا؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ہمت و علا پایا، اس کی ہمت جو ہے حضرت اسامہ بن زید کو سلیکٹ کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی سفارش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے مقرر کردہ حد کے متعلق سفارش کرتے ہو؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے لیے کھڑے ہو کر فرمایا تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب ان میں معزز قبیلے کا فرد چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور کسی جرم کا مرتکب ہوتا تو اس پر قانون کا نفاذ کرتے۔ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس آیت کے مسائل کچھ یہ ہیں کہ نمبر 1 یہودی تورات نہیں مانتے، نمبر 2 کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 45 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ وا اور کتبنا ہم نے لکھا یعنی فرض کیا، لکھ دیا کہ یہ کام ہونا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام ہوگا، یعنی یہ وا اور کتبنا ہم نے لکھا، فرض کیا، علیہم ان پر، فیہا اس میں، انا کے، النفسا جان، بن نفسی جان کے بدلے، وا اور عینا آنکھ، بالعینی آنکھ کے بدلے، وا اور انفا ناک، بالانفی ناک کے بدلے، وا اور اذن کان، بالاذنی کان کے بدلے، وا اور سنہ دانت، بالسنی دانت کے بدلے، وا اور جروحہ زخموں، یعنی ایک زخم نہیں زیادہ زخم ہے، جمع میں آ جاتا ہے، قصاصن بدلہ، فپس منجو یا جس، تصدقہ معاف کر دیا، بھی اس کو، فپس ہوا وہ، فہوا تو وہ، کفارتن کفارہ، لہو اس کے لیے، وا اور منجو، لم یحکم فیصلہ نہیں کرتا، بما اس میں یا اس کے مطابق، بما اس کے مطابق جو، انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ، فپس اولئک یہی لوگ، فاولئک تو یہی لوگ، ہم وہ ظالمون ظالم یعنی کہ جمع میں آ جاتا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی ظالم ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا کنیکشن۔ یہ جو پچھلی آیات میں ٹاپک چل رہا ہے اس آیات کا بھی اس سے کنیکشن ہے۔ یہاں تورات کی جو حدود قصاص کے احکامات کی تفصیل بیان فرمائی ہے، انجیل کا اس لیے ذکر نہیں کہ انجیل تورات ہی کا تتمہ ہے، یعنی انجیل جو ہے وہ تورات ہی کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ شکل ہے اس کی۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن احکامات کا تورات میں ذکر ہے اگر وہ قرآن مجید میں منعن یا اس کا جو حصہ قرآن مجید میں بطور نفاذ ذکر کیا گیا ہو تو اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہاں تورات اور قرآن، یہاں
تورات اور قرآن مجید کی متفق علیہ حدود کا ذکر کرنے سے پہلے نصیحت کی گئی ہے، یعنی متفق علیہ یہ کہ قرآن اور تورات دونوں کی جو ہے وہ سیم حدود ہیں، متفق علیہ۔ تو نصیحت کیا کی گئی ہے کہ لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف اللہ سے ڈرا کرو اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو دنیاوی مفاد کے لالچ میں آ کر ہرگز نہ چھوڑو، کیونکہ ان کا نفاذ اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض قرار دیا ہے۔ یہ جو ہم کی ضمیر ہے نا، ہم کی ضمیر بظاہر تو یہود و نصارت کی طرف ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عمل پیرا ہونا امت کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ان حدود کو عملاً نافذ فرمایا، یعنی کہ اس پر عمل کیا، ان حدود پر عمل کر کے دکھایا کہ اس طرح سے عمل کرنا ہے، کیونکہ جو حاکم جان بوجھ کر ان پر عمل نہیں کرتا وہ کافر، وہ ظالم اور فاسق، یعنی کسی ایک زمرے میں ضرور شامل ہوگا، کافر ہو جائے گا یا ظالم ہو جائے گا یا فاسق ہو جائے گا۔ البتہ اس بات کی پوری گنجائش رکھی گئی ہے کہ فوجداری مقدمات عدالت میں آنے سے پہلے مجروح یا مقتول کے وارث معاف کر دیں تو یہ معافی ظالم کے لیے اس کے غنا کا کفارہ بن جائے گی۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے قتل کر دیا ہے، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کی بہن، بیٹی، بیٹا، جو بھی، اگر وہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پہنچنے سے پہلے جو ہے نا معاملات سیٹل ہو گئے ہیں قاتل اور مقتول کی فیملیز میں، اور جو مقتول ہے اس کی فیملی نے قاتل کو معاف کر دیا ہے یا دیت سے جو ہے وہ معاف کیا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو یہ معافی ظالم کے لیے اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ اگر معافی کی صورت نہ نکلے تو حاکم کا فرض ہے کہ قصاص دلوائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو حاکم ظالموں میں شمار ہوں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے مظلوم اپنے حق سے محروم ہوا اور معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ یہاں پر آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت رکھتی ہوں، کتاب تفسیر القرآن میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک کی چچی نے انصار کی ایک بچی کا دانت توڑ دیا تو انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انس بن مالک کے چچا ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس، قصاص اللہ کا حکم ہے۔ اچانک قوم دیت لینے پر راضی ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اگر قسم اٹھا لیں تو اللہ اس کو بری کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں نسائی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کی ایک حد پر عمل کرنا زمین والوں کے لیے 30 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کوئی حد مقرر کی ہے نا کہ خون کے بدلے خون، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، یہ ایک حد ہے، اور اگر اس پر عمل کرتے ہیں زمین والے تو زمین والوں کے لیے 30 دن کی بارش سے بہتر ہے یہ عمل کرنا۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ نمبر 2 تورات میں ہدایت اور روشنی ہے۔ نمبر 3 انبیاء علیہ السلام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ نمبر 4 اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ نمبر 5 کتاب اللہ کا حکم نہ ماننے والے کافر، ظالم، فاسق ہیں۔ نمبر 6 یہودیوں پر بھی قصاص فرض ہے۔ اس سے آگے ہم تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، یعنی کہ قرآن سے تفسیر اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، کچھ یعنی کہ آیات کے حوالہ جات دیکھتے ہیں کہ نفاذ دین کی فرضیت۔ نمبر 1 جو شخص اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ نمبر 2 جو شخص اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، وا اور کفینا ہم نے پیچھے بھیجا، علی پر، آثارہم ان کے نشان قدم، بے عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو بینہ یدیہ اس سے پہلے، من سے توراتی تورات، وا اور آتینا دی ہم نے، ہو اسے، وا آتینا اور ہم نے اسے دی، انجیلا انجیل، فیہ اس میں، ہدن ہدایت، وا اور نور النور، وا اور مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو بینہ یدیہ اس سے پہلے، من سے توراتی تورات، وا اور ہدن ہدایت، وا اور موعظۃً نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور ہم نے ان انبیاء کے قدموں کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ سب سے پہلے ہم ربط کلام یعنی اس کے کنیکشن دیکھتے ہیں پچھلی آیات سے۔ تورات کے بعد انجیل کی ہدایات اور اس کے احکامات کی اہمیت کا بیان یہاں پر آ رہا ہے۔ اس سے متصل یعنی جڑی ہوئی پہلی آیت میں تورات کے منزل من اللہ ہونے یعنی اللہ کی طرف سے ہونے اور اس کے احکامات کے نفاذ کا ذکر ہوا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت اور انجیل کا تورات کی تائید کرنا ثابت کیا گیا ہے، اس لیے انجیل کی ہدایات اور احکامات کو انہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جن الفاظ میں تورات کی اہمیت اور ہدایات کا تعارف کروایا گیا ہے۔ یہ کتب اپنے اپنے وقت میں لوگوں کے لیے روشنی کا مینار اور ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ یاد رہے جو الفاظ تورات اور انجیل کے بارے میں آئے ہیں ایسے ہی الفاظ قرآن مجید کے بارے میں بھی ارشاد ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی کشادہ ظرفی کا مبولتہ ثبوت ہونے کے ساتھ اس بات کا اعلان ہے کہ جس طرح تورات اور انجیل اپنے اپنے دور میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور روشنی کا مینار تھی، اسی طرح ہی آج قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع، روشن قندیل ہے، اور اس کے احکامات رہتی دنیا تک قابل عمل اور نافذ العمل رہیں گے، یعنی کہ عمل کرنے کے قابل اور نافذ کرنے کے یعنی کہ نافذ کرنے والے عمل ہوں گے۔ تورات اور انجیل اپنے دور کے لیے لوگوں کی نصیحت اور معاوضت کا مرقع تھی، اور اب قرآن ان کے بنیادی احکامات اور ہدایات کا ترجمان اور لوگوں کے لیے رد عمل ہے۔ جس طرح تورات اور انجیل کے احکامات نافذ نہ کرنے والے درجہ بدرجہ کافر، ظالم اور فاسق تھے، اگر آج مسلمان اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی نظام میں قرآن نافذ نہیں کرتے تو وہ بھی اس زمرے میں سمجھے جائیں گے جس طرح تورات اور انجیل پر عمل نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ٹھہرے تھے۔ اس آیت کی مثال دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 ہر نبی پہلی آسمانی کتب کی کتابوں کی تصدیق کرتا تھا۔ نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی تھی۔ نمبر 3 انجیل میں ہدایت اور روشنی ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے فاسق ہیں۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، سورہ نساء آیت نمبر 105 105۔ نمبر 2 ہم نے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 213 213۔ نمبر 3 اور انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں، سورہ مائدہ آیت نمبر 47 47۔ نمبر 4 آپ ان کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، سورہ مائدہ آیت نمبر 48 48۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ پر اتارے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کیجیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 49۔ یہ ہے جی ہماری سورہ مائدہ